बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? मैं काज़ी राशिद एम.फिल उर्दू और मुदर्रिस व मुअल्लिम उर्दू हूँ। उर्दू की तदरीस से वाबस्ता हूँ। तो आज जो है हम उर्दू की असनाफ़ के हवाले से बात करेंगे। असनाफ़ जो है इक़साम को भी कहा जा सकता है। असनाफ़ सिन्फ़ की जमा है असल में। सिन्फ़ जिसका मतलब किस्म या नौ हम कह सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि उर्दू ज़ुबान कितनी असनाफ़ में तक़सीम है। तो असनाफ़ उर्दू नसर और नज़्म इन दो हिस्सों में तक़सीम है। हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और बहैसियत कौम के हमें इस ज़ुबान को अपनाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। उर्दू ज़ुबान के जब हम शोबा जात की बात करते हैं, जब हम उसके हिस्सों की बात करते हैं, तो ये हकीकत सामने आती है कि जैसे इंसानों की दो बड़ी असनाफ़ खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने तख्लीक की हैं, एक मर्द और एक औरत, इसी तरह उर्दू ज़ुबान व अदब भी नसर और नज़्म के दो खानों में तक़सीम है। नसर जिसकी अगर हम मुख्तसरन तारीफ़ करना चाहें तो ये होगी कि ऐसी तहरीर जो काफ़िया और वज़न के बग़ैर लिखी जाए, और इसके बरअक्स नज़्म जो है उसकी तारीफ़ हम ये कह सकते हैं कि ऐसी तहरीर जो काफ़िया और वज़न के साथ लिखी जाए। तो नाज़रीन, ये बात वाज़ेह हो चुकी कि नसर और नज़्म में काफ़िया और मौज़ूनियत यानी वज़न का फ़र्क होता है। अब हम चंद मिसालों से ये वाज़ेह करेंगे। नसर की एक मिसाल देखिए कि मेरे दिल की तमन्ना मेरे लब पर दुआ की सूरत में आती है। ये एक नसर की मिसाल है। अगर इसी को हम नज़्म के कालिब में डालें तो वो कुछ यूँ बनेगा। अल्लामा इक़बाल की मशहूर दुआ जो हम अक्सर स्कूल और कॉलेज में असम्बली में भी पढ़ा करते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि नज़्म जो है उसमें हरूफ या अल्फाज की तरतीब से ज़्यादा वज़न और काफ़िया का लिहाज रखा जाता है। आज हम नसर की अक़साम पे बहस करेंगे। नसर की जो हमारे यहाँ निसाबी हुदूद तक अक़साम हैं, उनमें सबसे पहली जो अक़साम में शुमार की जाने वाली कहानी के साथ जुड़ी किस्में हैं। कहानी से वाबस्ता जो अक़साम है उनमें दास्तान, नावल, अफ़साना और इसके साथ साथ अफ़सांचा और ड्रामा। अज़ीज़ान गिरामी, ये 5 नसर की ऐसी असनाफ़ हैं कि जिनमें कहानी या कोई किस्सा पोशीदा होता है। सबसे पहले हम दास्तान को देखेंगे। दास्तान किसी ऐसे तवील किस्से या कहानी को कहा जा सकता है जिसमें मावराई और माफ़ौकुल फ़ितरत वाक़यात बयान किए जाएं, जिन्हें हम उर्फ़ आम में सुपर नेचुरल कहते हैं। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं
کہ ہیری پوٹر سیریز ہے، اسپائڈر مین ہے، یا پھر ہابٹ سیریز ہالی ووڈ کی موویز، یہ ساری مافوق الفطرت کہانیاں سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے اندر انسان کو کسی غیر فطری انداز میں عمل کرتے دکھایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی داستان بھی وہ کہانی، وہ قصہ جس میں جنوں پریوں کو، جس میں دیو زادوں کو، جس میں چھوٹے چھوٹے بونوں کو، جس میں جادوئی عوامل کو بیان کیا جائے۔ مثلاً اردو کی مشہور داستانوں کو لیا جائے تو ان میں طلسم ہوش ربا ہے سر فہرست، الف لیلہ یا سندباد جہازی، حاتم طائی، یہ سارے ایسے قصے ہیں کہ جن میں انسان اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو کرداروں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ انسان کی سرشت میں ہے، اس کی جبلت میں ہے کہ جن چیزوں پہ وہ قدرت نہیں رکھتا، جن چیزوں کو وہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے، وہ ان کو کہانیوں اور تخیلات کی شکل میں لے آتا ہے۔ مثلاً ہم اڑ نہیں سکتے تو ہم ان داستانوں میں دیکھتے ہیں کہ پریوں کو تخلیق کر کے سامنے لایا جاتا ہے۔ ہم کوئی جنتر منتر پڑھ کے کسی غار کے دہانے پہ رکھے ہوئے پتھر کو ہٹا دیتے ہیں، کھل جا سم سم کہہ کے خزانے کے بڑے دروازے کو کھول لیتے ہیں۔ اس میں جناب طوطا بھی باتیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں کسی بوتل میں سے دھوئیں کی شکل میں جن برآمد ہو سکتا ہے۔ اس میں جناب کوئی بادشاہ ہے، اس کو کوئی پھول جو کوہ خواب سے لایا گیا وہ سنگھایا گیا تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے، یا طوطے کی گردن مروڑنے سے دیو کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو داستانوں کا ایک دور تھا جب انسان نے سائنسی ترقی نہیں کی تھی تو داستانوں میں لطف تھا۔ اس زمانے میں جب سائنس کی ایجادات بھی محدود تھیں، جب ٹیلی ویژن، ریڈیو اور یہ ہمارا موبائل اور دیگر جو ہمارے نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں وہ نہیں آئے تھے، تو لوگ ڈرامہ اور فلم کی بجائے داستان گو سے کسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سردیوں کی لمبی شب کو حقہ پی کر، خشک میوہ جات کھا کر داستانوں کے ذریعے سے گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے ناول۔ ناول انگریزی کے لفظ ناولٹ سے نکلا ہے، نیونیس کے معنوں میں یہ شمار کیا جاتا ہے۔ نیونیس مینز نیاپن، اور یہ انگریزی ادب سے ہی اردو میں آیا۔ ناول کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ مولوی نذیر احمد دہلوی سے شروع ہوتا ہے۔ داستان سے ناول مختلف ہے، اس میں فطری انداز میں وہ ممکن الوقوع واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو روئے ارضی پہ رونما ہوتے ہیں۔ یعنی داستان میں اگر مافوق الفطرت باتیں ہوں گی تو ناول کے اندر حقیقی زندگی کے واقعات اور کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلاً مولوی نذیر احمد دہلوی کا مشہور ناول اگر ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر اکبری اور اصغری دو بہنوں کا کردار پیش کیا گیا، جی ہاں، میرات العروس، یہ اردو کا اولین ناول تصور کیا جاتا ہے۔ میرت آئینہ، عروس دلہن ہے، یعنی دلہنوں کا آئینہ۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی کہ اس زمانہ میں بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت جہیز میں یہ کتاب دی جاتی تھی۔ دراصل مولوی نذیر احمد واضح و نصیحت کے انداز میں اس زمانے کی بیٹیوں کو یہ تربیت دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے گرہستی اور گھر کو کیسے سنبھالنا ہے۔ تو بعد میں ناول نگاری مختلف موضوعات پر پھر آگے بڑھتی ہے، جیسے علامہ راشد الخیری، یا پھر آگے چل کر پریم چند، یا پھر سب سے بڑا نام اس میں رتن ناتھ سرشار کا آتا ہے، اور جس ناول نے سماجی موضوعات کی طرف پہلا قدم بڑھایا وہ بڑا مشہور ناول امراؤ جان ادا ہے، جس میں پہلی مرتبہ مرزا ہادی رسوا نے
طوائف جیسے حساس موضوعات پر قلم کشائی کی۔ عہد حاضر میں اگر دیکھا جائے تو قرۃ العین حیدر، غلام عبداللہ حسین، ان کے علاوہ مستنصر حسین تارڑ اور جو امیرہ احمد ہیں، ان کے ناول بڑی شہرت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد افسانہ مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے، چھوٹی کہانی، فرضی قصہ، لغوی طور پر افسانہ من گھڑت بات کو کہتے ہیں، ایسی بات جو خود تراشیدہ ہو۔ اب افسانہ اصطلاح میں ایسی کہانی جسے ایک نشست میں پڑھا جا سکے۔ دراصل نشست انسان کے اس ٹائم پیریڈ کو کہا جا سکتا ہے، اس محفل کو کہا جا سکتا ہے جس میں وہ 20 سے 30 منٹ کا وقت گزارے۔ دراصل انسان کا نقطہ بوریت 30 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ ایک عالم دین کا خطبہ، ایک معلم یا مدرس کا لیکچر یا فلم یا ڈرامے کا کوئی سین 30 منٹ سے زیادہ طویل دورانیے کا نہیں بنایا جاتا۔ افسانہ بھی اسی سوچ کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اردو کا طویل ترین ناول علی پور کا ایلی پڑھیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ لمبی لمبی داستان امیر حمزہ پڑھے، تو انہوں نے پھر افسانہ کی طرف رجوع کیا۔ اردو میں اگر اس کے اولین نقش دیکھے جائیں تو منشی پریم چند کے ہاں خاص طور پہ ان کا ایک افسانہ جو ہے دنیا کا انمول رتن، جو ایک ہندوستانی فوجی کے حب الوطنی کے جذبے پر مبنی تھا، یہ افسانہ، یہ کہانی اردو میں افسانے کا آغاز سمجھی جاتی ہے۔ کچھ محققین کے نزدیک علامہ راشد الخیری کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو اس زمانے میں یعنی 1902 یا 3 کے لگ بھگ رسائل میں چھپتی تھیں، وہ بھی افسانے کی ابتدا ہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ منشی پریم چند نے دیہات نگاری کے حوالے سے افسانہ لکھا، اسی طرح غلام عباس عام لوگوں کا افسانہ نگار، اور سب سے بڑھ کر سعادت حسن منٹو، جن کو لیجنڈ آف دا اردو شارٹ سٹوری کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اپنے افسانے میں جنسیات کو اور انسانی کمزوریوں کو حساسیت کے ساتھ بیان کیا، اور عصر حاضر میں مظہر الاسلام اور اس کے علاوہ منشیات یہ بڑے افسانہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے افسانچہ۔ افسانچہ جو ہے یہ دراصل گرامر کے قواعد کے لحاظ سے اس میں مصغر ہے، یعنی اس میں تصغیر کی گئی ہے، چھوٹائی کے معنوں میں۔ یہ افسانہ سے بھی مختصر نشست میں پڑھے جانے والی صنف ہے، یعنی ایسی کہانی جو 100 لفظوں میں تقریباً بیان کی جائے۔ یہ ہمارے ہاں مبشر علی زیدی نے بڑے خوبصورت افسانچے لکھے ہیں، ویسے سیاہ حاشیے جو ہے سعادت حسن منٹو کے ہاں یہ افسانچے کی تکنیک موجود ہے۔ آج ہمارے اس موضوع اصناف اردو کی جو کہانی کے حوالے سے اقسام ہے، اس میں آخری صنف ہے ڈرامہ۔ دیکھیں، ڈرامہ دراصل ایک یونانی لفظ ڈراو سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ٹو پرفارم سم تھنگ، کسی چیز کو کر کے دکھانا، کسی چیز کا کوئی عملی مظاہرہ کرنا۔ تو ڈرامہ ایک سٹیج پہ تھیٹر میں کرنے کی چیز ہے، جس کی سب سے اہم اور بنیادی چیز مکالمہ سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہندوستان میں ڈرامے کی تاریخ دیکھی جائے تو امانت لکھنوی نے سب سے پہلا اردو کا ڈرامہ اندر سبھا کے نام سے لکھا تھا۔ اندر سبھا یعنی اندرا دیوتا کی محفل۔ تو اس کے بعد جو نمایاں نام ڈرامے میں لیا جائے گا وہ آغا حشر کاشمیری اور امتیاز علی تاج ہی کا ہوگا۔ آغا حشر کاشمیری کا رستم اور سہراب، اور امتیاز علی تاج کا بالخصوص انارکلی بڑے مشہور ڈراموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امتیاز علی تاج خود اس ڈرامے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ایک فرضی کہانی پر مشتمل ہے، جسے عموماً ہمارے ہندوستان کے لوگ ایک مغلیہ بادشاہ
یعنی شہزادہ سلیم نور الدین جہانگیر اور اس کی ایک رقاصہ انارکلی کے معاشقے سے معمول کرتے ہیں، تو تاج صاحب نے لکھا ہے واضح طور پر کہ یہ ایک فرضی کہانی ہے، ایسا کوئی معاشقہ رونما نہیں ہوا تھا۔ بہرکیف ڈرامہ بھی افسانہ اور ناول ہی کی طرح انسانی زندگی کے مختلف مسائل کا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد کے بعد ڈرامہ ریڈیائی طور پر نشر کیا جانے لگا۔ ٹیلی ویژن جب جان لی بیئرڈ نے ایجاد کی تو پھر یہ اور بھی آسان ہو گیا کہ ڈرامے کو ڈب کر کے اس کی ریکارڈنگ کر کے اسٹوڈیو میں اس کو پیش کیا جانے لگا۔ اردو ڈرامہ عصر حاضر میں ہندوستان ہمارے پڑوسی ملک سے بھی کہیں زیادہ دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر پی ٹی وی کے کلاسک ڈراموں نے اپنی اہمیت اور اپنا لوہا منوایا ہے، اور ڈرامے میں خاص طور پر جو جذبات نگاری ہے اور مکالمہ نگاری اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ اصناف اردو میں سے آج کہانی کے حوالے سے ہم نے 5 اصناف کا جائزہ لیا۔ بہت شکریہ۔ اردو اور قومی زبان اردو یہ دونوں ہم اور آپ ساتھ مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بے حد شکریہ۔